ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न लिटरेचर जो स्टार्ट होता है 1900 से और 1941। तो या इससे 45 बल्कि ज़्यादा बेटर डेट थी। 45 में क्यों कर रहा हूँ भला? यानी बड़ी वक्त तकरीबन ये जाएगा। तो क्या ख्याल है 44 45 वाला जो ईयर है क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? किसी के ज़हन में है इसका कुछ आइडिया? सर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो जाके एंड हो जाती है 1944 के अंदर। 45 44 45 तक जो है ना ये हमारा टाइम पीरियड जाएगा, बल्कि कहते हैं तो 44 कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर असल में सेकंड का इख्तिताम जहां पे होगा वहां तक मॉडर्न एज हमारी जाएगी। उसके बाद एटीट्यूड, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी, और जैसे यहाँ 1900 में चेंज हो रही है। तो ये लेक्चर जो है ये है अबाउट सोशियो लिटरेरी कल्चरल जो बैकग्राउंड है, जो हम हर एज को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को समझते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आज हमने इसके बैकग्राउंड को समझना। और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हम अगली एज में नहीं जाएंगे यकीनन, बल्कि हम मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसको पिछली एज के साथ कंपेयर करेंगे, यानी विक्टोरियन एज के साथ। आप तो विक्टोरियन एज में और इसमें जो फर्क है वही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। वो फर्क जानना आपके लिए जरूरी है। वाइज गेस तभी आप लगा सकते हैं ना किसी वर्क के बारे में कि क्या कहा जा रहा है, ये वर्क कहाँ से बिलोंग करता है। ये कल को आप इंटरव्यू में बैठे तो भी आप एक अच्छा आर्गुमेंट दे सकते हैं। सो विक्टोरियन आइडियल्स हिपोक्रिटिकल, पहली जो हमारी स्लाइड द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर started from the beginning of the 20th century and it followed the Victorian age. Very obviously अभी अभी हमने विक्टोरियन एज पे अपने लेक्चर्स खत्म किए हैं, आपने टेस्ट भी दिया है, और अब हम मॉडर्न एज में आते हैं। उससे अगली एज जो है ऑब्वियसली एक न्यू एज है, और ये मॉडर्न एज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट इज opposed to the general attitude to life and its problems adopted by the Victorian writers. जो विक्टोरियन राइटर के जो एटीट्यूड है अबाउट लाइफ और उसके मसाइल के ऊपर कि जिंदगी क्या है, प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो ये जो फिलोसफिकल स्टांस है, जो सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं, इनमें और मॉडर्न लोगों के नजरियात में बहुत ज्यादा फर्क है, बल्कि उसके अपोज है। एंड द पब्लिक विच मे बी टर्म्ड विक्टोरियन, उस टाइम को हम उन नजरियात को भी हम टोटली विक्टोरियन कहते हैं। The young people during the first decade of the present century regarded the Victorian age as hypocritical and the Victorian ideals as mean, superficial and stupid. अब ये जो लोग हैं ये किस तरह से देख रहे हैं विक्टोरियन आइडियल को? जो मॉडर्न है ये इनका ख्याल है कि विक्टोरियन एज हमसे पीछे जो खत्म हुई है वो टोटली उनके जो आइडियल्स थे वो टोटली हिपोक्रेटिकल थे, यानी मुनाफिकाना थे। यानी वो कहते और थे, आइडियल उन्होंने और बना रखे थे, प्रैक्टिकली उनके जो किरदार है वो और तरह से थे। What the Victorians had considered as honorable and beautiful, their children and grandchildren considered as mean and ugly. ये उन्हीं की नस्ल है ना, जो अगले उनके बच्चे और आगे आ रहे ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, उनके ख्याल में ये जो विक्टोरियन आइडियल हैं जो कि ऑनरेबल और ब्यूटी के कॉन्सेप्ट थे, इनकी नजर में वो मीन और अगली है। तो इतना बड़ा जो है वो चेंज आ जाता है इनकी सोच के अंदर। Everything was questioned. So this rebellious mood affected the modern literature, which was directed by the mental attitude, moral ideals, and the spiritual values diametrically opposed to those of the Victorian. यानी ना सिर्फ ये कि इनके मॉरल आइडियाज वो चेंज हो चुके हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो उसके नजरियात हैं, और मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स आर्ट, टुवर्ड्स लिटरेचर, टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स लाइफ, हर तरह से इनकी सोच है वो डिफरेंट। So nothing was considered as certain, everything was questioned. उनकी जो बेहतरीन लाइन जो इस स्लाइड पे हमने चुनी थी, that was everything was now questioned. एक तो सवाल जो है इस दौर के लोगों ने बहुत उठाए, सवाल करने वाले ये बच्चे थे सारे, कुछ भी सर्टन नहीं था, कोई यकीनी जो सूरत हाल होती है वो सारी खत्म हो चुकी थी, और अब सिर्फ सवाल बाकी था। In the field of literary technique also some fundamental changes took place. ना सिर्फ ये कि दूसरी फील्ड्स के अंदर जो सवाल उठाए गए
اور انسرٹینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، بلکہ لٹریچر کے اندر بھی نئی لٹریچر کی ٹیکنیکس جو فنڈامنٹلی ایک اسٹیبلشڈ میتھڈ سے رائٹنگ کے، وہ بھی اب پرانے ہو چکے ہیں اور ان میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے. تو اسٹینڈرڈز آف دا آرٹسٹک ورک مین شپ اینڈ دا ایستھیٹک اپریسیشن آلسو انڈر وینٹ ریڈیکل چینجز. یہاں بھی جو ہے نا ریڈیکل چینج ہم اس چینج کو کہتے ہیں جو بنیاد میں تبدیلی کر دی. ٹھیک ہے، جو سوچ کی بنیادیں ہیں، وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس طرح جو رائٹنگ سٹائل ہے، ایون لٹریچر کے اندر جو ٹیکنیک آف رائٹنگس ہیں، ایون جو اسٹینڈرڈ آرٹسٹک ورک مین شپ کے، اور جو ایستھیٹک اپریسیشن کیا ہے، کس طرح سے ہمیں ایستھیٹک اپریسیشن کرنی چاہیے، یعنی ٹوٹل ایک زیولوجیکل آپ اسے چینج کہہ سکتے ہیں، جو فلاسفی کی برانچ ہے ایکزیولوجی، ڈیل کرتی ہے ایتھکس اور ایستھیٹکس سے. تو نہ صرف ایتھیکل سٹینڈرڈ چینج ہو رہے تھے بلکہ ایستھیٹیکل سٹینڈرڈ میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو یہاں پہ سینٹرل لائن کیا ہوگی؟ ایوری تھنگ واز کوسچن. ایوری تھنگ مین ایوری تھنگ، یاد رکھیں، کسی چیز کو معاف نہیں کیا گیا، اور ہر طرح کے نظریات جو ہیں اس کو سوال کیا گیا، ہر طرح کے انسٹیٹیوشن پہ سوال کیا گیا، ہر طرح کی سوچ پہ سوال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال بہت کرتے تھے ماڈرن جو ہے. So affirm and confirm versus questioning. جو ہم نے کہا نا everything was no question. The Victorian accepted the voice of authority. Victorian میں یاد ہے کہ وہ authority کو ہمیشہ accept کرتے تھے. And they acknowledge the rule of the expert in religion, in politics and literature and family life. کوئی بھی ایریا ہو زندگی کا، ایکسپرٹ کی رائے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. وکٹورین یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں. چاہے وہ ریلیجن کا معاملہ ہو تو اس میں جو ریلیجن کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے لی جاتی تھی. پالیٹکس میں پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہوتے تھے. اسی طرح لٹریچر کے ایکسپرٹس ہیں، فیملی کے اور لائف کے ایکسپرٹس. یعنی جو اتھارٹی ہے، جو وائس آف اتھارٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ڈکن ہو، چاہے وہ تھیکرے ہو، بڑے بڑے جو رائٹر ہمیں ملتے ہیں، انہوں نے جو خاص طور پہ ارلی وکٹورین پیریڈ ہے وہ تو بالکل ہی آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ وہ جو وائس آف اتھارٹی اس کو انہوں نے کبھی چیلنج نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ ہی سوسائٹی میں جو بڑی وائسز تھیں، بڑے نظریات اور بڑے جو ایڈیالوجیز تھیں، ان کو الٹیمیٹلی ان کو کنفرم کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا، اگر ڈکن نے لکھا کہ یہ پرابلمز ہیں، اپنے ناولز کے اندر ہائی لائٹ کیے، ایشوز ہائی لائٹ کیے، سوشل ہائرارکی کو دکھایا، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بتائی، سوشل انجسٹس جو تھا، پاورٹی جو تھی، پرابلمز کو ہائی لائٹ تو کیا، لیکن اس نے کبھی بھی جو ان کی مدر لینڈ انگلینڈ ہے یا ان کا جو ریلیجن کرسچینٹی ہے، یہ دو بڑے دیکھیں آئیڈیاز ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آئیڈیاز تھے ان کو کبھی چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کو بالکل ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، افرم کرتے تھے اور کنفرم کرتے تھے. اس پہ سوالیہ نشان وہ نہیں لگاتے تھے. اور لیٹر وکٹورین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور آل ایک مارل ورلڈ، اگر وہ کہتے تھے نا یہ رول غلط ہیں تو وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ اس کے بیونڈ ایک رولز ہیں، ایک بڑی ایتھیکل ورلڈ ہے. چاہے وہ جو ہے وہ کامک اسپرٹ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ میلائن اسپرٹ ہے، چاہے وہ کوئی مورل آرڈر ہے، سوشل کوڈ ہے، چاہے وہ فطرت ہے، کوئی نہ کوئی آرڈر ضرور ہے. یعنی وہ اگر سوشل ٹیمپرری آرڈر کو نہیں مانتے تھے تو اس سے بیونڈ جو ہے نا بڑے آرڈر کو، اگر وہ نہیں اسٹیبلش والوں کو نہیں مانتے تو اپنا ایک آرڈر دیتے تھے اور کہیں نہ کہیں اس کو وہ کنفرم کرتے تھے، افرم کرتے تھے. So they had the innate desire to affirm and confirm rather than reject the point or question. ان میں جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ کنفرم کرنے والا ایٹیٹیوڈ، افرم کرنا، یعنی ہم نے انہیں میں ماننے والا ایٹیٹیوڈ تھا اور کنفرم کرتے تھے جو ہے نا اتھارٹی کو. کسی نہ کسی چیز کو انہوں نے، کسی نے نہیں مانی تو اپنی اتھارٹی بنا دی اور اس کو کنفرم کر دیا. یعنی انہوں نے کنفرم لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کیا تھا ماڈرن ایٹیٹیوڈ کیا؟ ریجیکشن اور کوشچن. یا تو انہیں آؤٹ رائٹ جہاں پہ کوئی ایویڈینس نہیں ہے، جہاں کوئی بات نہیں ہے، اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، اور یا پھر جو اسٹیبلش چیزیں تھیں ان کو کوشچن کرنا شروع کر دیا. So the opinion of the expert in their respective, even the opinion of the expert جو ہے نا ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ کوئی ایکسپرٹ نہیں. ایون آپ آگے وہ دیکھتے ہیں ایک پلے جو بلکہ ایک ورک ہے، مجھے نام بھول رہا ہے پلے رائٹ کا، سوری میرے نام سلپ ہو گیا. وہ کوشچن کرتے بلکہ آپ نے پڑھی ہوگا، ڈاکٹرز آر ناٹ سائنٹسٹ، یہ آپ نے آرٹیکل یا وہ اسٹوری پڑھی ہوگی. سو جارج برنٹ.
جارج برنارڈ شاہ, دیکھو نام میرے ذہن سے سلپ ہو رہا تھا, جارج برنارڈ شاہ, تھینک یو ویری مچ. تو وہ دیکھو نا, جو عام ہمارے محلے کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے ڈاکٹرز کوئی سائنٹسٹ تھوڑی ہوتے ہیں, ایون سائنٹسٹ بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتے, دوسروں کی اسٹیٹمنٹ مل جائے گی کہ وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں نا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو سارے طالب علم ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ تو ہو سکتے ہیں, ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. They showed readiness to accept their words at face value without critical examination. This was their attitude to religion and science. تو جبکہ وکٹورین کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ وداؤٹ کریٹیکل ایگزامینیشن, یہ دے ریڈینس ٹو شو, کہ میں نے وکٹورین کا کہنا تھا, شاید بیچ میں ورڈ نہیں آیا. سو وکٹورین جو ہے نا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا فیس ویلیو پہ, کوئی کریٹیکل ایگزامینیشن ان میں نہیں ہوتی. ٹوٹل یہ سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ نے دیکھا سارے ورکس میں آپ کوئی ریڈیکل لیول پہ کوشچن کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ ریلیجن ہو, سائنس ہو. ایون سائنس کو بھی انہوں نے مطلب ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ بنا لیا تھا کہ ڈارون کی تھیوری بھی ٹھیک ہے اور کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے. They believed in the truths revealed in the Bible and accepted the new scientific theories as propounded by the Darwin and others. اب یہ this is called the Victorian understanding. ٹھیک ہے کہ بائبل جو کہہ رہی ہے نا کہ ڈائریکٹلی انسان اوپر سے اتارا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو ڈارون کہہ رہا ہے کہ ایک سیل سے وہ ڈیولپ کرتا ہوا ٹریلین والا جو ماڈرن اینیمل بنا ہے, یہ گریجول ہے, لاکھوں سالوں کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن سے وہ بنا ہے, ایک دم سے نہیں بنا. انہوں نے کہا جی دونوں باتیں ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں ایکسپرٹ ہیں نا, تو ایکسپرٹ کو انہوں نے ماننا تھا بس. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, ڈبل سٹینڈرڈ ہو گئی یہ تو ہاں ان کے ڈبل سٹینڈرڈ تھے, وہ ہیپوکریٹیکل ان کو اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں. On the other hand, the 20th century minds did not take anything for granted. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اب جو 20th century کے انگلینڈ کے لوگ ہیں, جو ان میں مینٹل ایک چینج آ گیا, نئی سٹیج میں وہ آ گئے ہیں, اور یہ تھا کہ وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے آؤٹ رائٹ. کوئی گرانٹیڈ نہیں ہو سکتی کوئی چیز کے, بس یہ ہے تو بس ہے. They question everything. انہوں نے ہر چیز پہ سوال لگا دیا. یہ جو کوشچن اے آگے آ گیا, یہ غلطی سے ڈلا ہوا ہے, اس کو ہٹا دیتے ہیں. So from and confirm versus questioning آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ کہ کس طرح ایک جو ہے وکٹورین کی نیچر میں ہے, ایسے لگتا ہے ان کی کنڈیشننگ ہوگی, مینٹل کنڈیشننگ اس ماحول کی ایسی تھی کہ انہیں یہ افرم اور کنفرم کرنا ہی کرنا تھا کسی نہ کسی لیول پہ جا کے, اور وائس آف اتھارٹی کو مانتے تھے. جبکہ کوشچننگ جو ایٹیٹیوڈ ہے, کریٹیکل ایگزامینیشن ہے, وہ ہمیں نظر آتی ہے ماڈرن لوگوں کے. پرماننس ورسز نتھنگ از فکسڈ, اگین جو ہے وکٹورین اور ان کے درمیان دیکھیں گے تضاد. ایک طرف بات ہو رہی ہے پرماننس کی, اور ایک طرف آ رہی ہے نتھنگ از فکسڈ. So another characteristic of the Victorianism was an implicit faith in the permanence. یہ جو ان کا اندر ہی اندر ایک نظریہ تھا نا, implicit, انہیں ایک یقین تھا, فیتھ کی وہ دنیا تھی کہ permanence of the 19th century institution. انہیں لگتا ہے یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ پرماننٹ ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بوتھ سیکولر اینڈ اسپرچل, دونوں قسم کی جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, ان کا خیال تھا کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, دولت ہمارے پاس آ رہی ہے, ہم سب سے قابل لوگ ہیں, اور ہم نے جو انسٹیٹیوشن بنا لی ہے نا, تو اب اس سے بہتر دنیا شاید کبھی تخلیق نہیں ہو سکتی. ان کا یہ نظریہ تھا کہ وقت اب شاید رک گیا اور ایک پرماننس آ گیا. یہ ہمیشہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے. The Victorian believed that their family life, their constitution, their British Empire, their Christian religion was based on the sound footing and that they would last forever. انہیں یقین تھا کہ جو ہم فیملی لائف جو ہماری ہے نا, اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے جو ڈیموکریسی کا ہم نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے, برٹش امپائر جو ہم نے ایک تخلیق کر دی ہے, یہ بھی ہمیشہ اب رہنے والی ہے, اور ہمارا جو ریلیجن ہے, اس کے جو بیسکس ہیں, یہ بھی ہمیشہ موجود رہیں گے, اور ساؤنڈ پلیس پہ یہ کھڑے ہیں, لاسٹ فار ایور ہوگا, یعنی کبھی ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ وکٹورین کا نظریہ تھا. اب وہ اس نظریے کو مان کے اگلی بات لکھتے تھے. ان کے ہاں جو لٹریچر ہے ان میں بار بار آپ کو یہ جھلک ملے گی, جب آپ پڑھیں گے نا, تو کہیں پہ بھی آتھر جو ہے نا وہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ امپائر غلط ہے, وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا کانسٹیٹیوشن کو سوالیہ نشان بنا دے, یا کوئین یا کنگ کو چیلنج کرے ان کی فیملی کو, یا کرسچن ریلیجن پہ کوئی بات کرے. بالکل بھی. This Victorian idea of the permanence of the institution was replaced among the early 20th century writers by the sense that nothing is fixed and final in this world.
تو اب یہ سینس، اس انڈرسٹینڈنگ یہ ریپلیس ہو جاتی ہے. اور ماڈرن رائٹرز میں آپ کو کیا چیز ملے گی کہ وہ ان کو ان معاملوں میں ڈاؤٹ ملے گا، اور ان کا ایک سینس ہے کہ نتھنگ از فکسڈ اینڈ فائنل. کچھ بھی فکس نہیں ہے، ہر چیز ڈائنامک ہے، بدلتی دنیا میں آپ رہتے ہیں تو کچھ رک نہیں سکتا. اور ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہمارے آئیڈیلس ہیں یہ بھی فائنل نہیں. سو ایچ جی ویلز ایک آتھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایچ جی ویلز اسپوک آف دا فلو آف دا تھنگس. اس نے بات کی، ایک ورڈ دیا تھا فلو آف دا تھنگس کی. اینڈ آل دس ورلڈ آف آورس بینگ نو مور دین دا پریلیوڈ ٹو دا ریئل سیولائزیشن. ایچ جی ویلز کیا کہہ رہا ہے کہ فلو آف تھنگس کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ ماڈرن رائٹر ہے، ایک ریپرزینٹیٹیو ماڈرن رائٹر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ all this world of ours being no more than the prelude to the real civilization. کہتے ہیں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اچیو کر لی تھی، کمپلیٹ سویلائزیشن کی ہم نے انتہاؤں کو چھو لیا ہے، عقل کی اور سویلائزیشن کی، اور بہترین انسٹیٹیوشن بنا لیے ہیں. اس نے کہا یہ غلط بات ہے، اور فلو آف تھنگ کنٹینیو رہے گا. اور ابھی تو یہ پریلیوڈ ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی ریئل سویلائزیشن، تو انسان نے بھی اسٹارٹ ہی نہیں. The simple faith of the Victorians was replaced by the modern man's desire to probe and question. وہی والی question والا معاملہ جو ہمیشہ چلتا رہے گا. To probe and question، کہ اور probe کیا جائے، اور چیزوں کو explore کیا جائے. علم کہ ابھی ہم نے ابتدا کی ہے، اور یہ جو سوچ آپ کو آتی ہے نا کہ آپ کو ابھی کچھ نہیں آتا، اصل میں یہ ڈور اوپن کر دیتی ہے کہ ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے. اور جیسے انڈیویجول لیول پہ بھی دیکھنا ہے، جیسے آپ نے یہ لیبل لگا لیا کہ میں نے سب جان لیا، تو اسی ٹائم پہ آپ سمجھیں کہ آپ سیکھنے کا دروازہ آپ نے بند کر دیا. سو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے کوسچنز ایگزامن اینڈ ٹیسٹ. یہ کسی نے فریز ایک یوز کی تھی، وہ تھے برنارڈ شاہ، جن کا نام میں تھوڑی دیر پہلے میرے زبان پہ نہیں آ رہا تھا. سو برنارڈ شاہ foremost among the rebels attacked not only the old superstitions of the religion but also the new superstitions of the science. تو برنارڈ شاہ نے جو ہے اپنے پلیس کے اندر جو مور دین 50 پلیز لکھی ہیں، اور انہیں کے بارے میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا کہ یہ گاڈ اور شیکسپیئر کے درمیان میں خود کو رکھتے ہیں. تو انہوں نے کافی ہارڈ ورک کیا، کافی پرولیفک رائٹر تھے، اور انہوں نے ایک ریبل بھی تھے. انہوں نے نہ صرف سپرسٹیشن آف دا ریلیجن کو اٹیک کیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا سائنس کی سپرسٹیشن ہے، نئی سپرسٹیشن جنم لے چکی تھی، ان کو بھی بریک ہے. سائنس کی سپرسٹیشن بس ایسی آ جاتی ہیں کیونکہ جیسے آپ ایڈ پہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ شیمپو اور اس میں سارے وٹامن ہے، اور یہ صابن ہے، یہ دیکھیں ڈاکٹر نے کوٹ پہنا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ صابن ہے، دیکھو سائنس کے نظریات کے مطابق یہ جراثیم کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے. اب وہ سائنٹیفک ٹرمز یوز کر کے اصل میں ایک سپرسٹیشن جنریٹ کر رہا ہے، وہ ایک میتھ جنریٹ کر رہا ہے. ورنہ سائنسدانوں کو کیا پڑی ہے کہ صابن وہ ایسا کر بھی رہا ہے ان والا صابن کے نہیں کر رہا، اس میں کوئی ایسا کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. تو اس طرح سائنس کے اندر بھی سیوڈو سائنسز نکل آتی ہیں، جھوٹی سائنس آ جاتی ہے، اور لوگوں کو سائنس کے نام پہ بھی سم ٹائم سپرسٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اوریجنل جو ہے وہ چیزوں کو نہیں جانتے ہوتے. سو دا واچ ورڈ آف ہز کریڈ ہوا ہے کوسچن ایگزامن اینڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، کوسچن کریں ہر چیز کو. برنارڈ شاہ نے آپ کو کہا، برنارڈ شاہ نے اس ٹائم کے انگلینڈ کے لوگوں کو کہا کوسچن کریں گے ہم، اب ہم ایگزامن کریں گے اور ہم ٹیسٹ کریں گے ایویڈنس ہے کہ نہیں چیز کا، اور پھر ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے. چاہے سائنس کے نام پہ آپ چیز ہمارے پاس آئے گی تو بھی ہم بلائنڈلی ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے. So he challenged the voice of authority and the rule of the expert. تو وائس آف اتھارٹی جو ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا کہ اب کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بات ہو، صرف یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، ایگزامن کرنا اور ٹروتھ کو فائنڈ کرنا ہے، اور کوئی جو رول ایکسپرٹ نہیں ہوتا. So he was responsible for producing the interrogative habit of the mind in all spheres of life. تو برنارڈ شاہ نے یہ جو ہے نا ایک اسپرٹ جو ہے وہ جنریٹ کی، ایک انٹروگیٹو ہیبٹ جو ہے وہ جنریٹ کی کہ ہر طرف جو ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، ایگزامن کیا جائے، انٹروگیٹ کیا جائے. ایک نئی ہیبٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. سو he made the people question the basic conception of the religion and morality. اس نے کہا جو بیسز ہیں، جو بالکل بیسک پرنسپلز ہیں نا مورالٹی کی، جو اخلاقیات کی، اور جو اس ٹائم کی کرسچن اخلاقیات تھیں، ان کو چیلنج کیا جائے. مذہب کے نام پہ آپ کو پتا بہت جو ہے وہ مورالٹی جو ہے وہ ہوا میں اڑائی جاتی ہے سم ٹائم، جیسے وچ کرافٹ ٹرائل والا ایشو ہے، یا خواتین کو رائٹ نہ دینا ہے، یا پریسٹ کا یہ کہنا کہ جب پین کلر آئی کہ خواتین کو پین کلر نہیں دینی چاہیے. انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ پین کلر جو ہے نا خدا نے تو فیمیل کو جو ہے نا وہ پین ہے، جو چائلڈ برتھ میں خاص طور پہ پین پیدا ہوتا ہے،
وہ سزا کے طور پر رکھا ہے خدا نے. اس لیے فیمیل کو جو پین کلر دینا یہ گناہ ہے, یہ غلط کام ہے. تو یہ کرسچین ریلیجس مورالٹی تھی جو آبویسلی کتنا بڑا پرابلم تھی اس وقت. So I stood on the rock, I thought eternal. یہ کس نے کہا, اس کو کھوج کرتے ہیں. So Bernard Shaw wrote in میجر باربرا جو ہے ان کا پلے ہے. برنارڈ شاہ جو ہے ان کے پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سارے پلیز میں آپ کو کوسچن ایگزامن اور ٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے ٹائم کے سپرسٹیشنز کو چیلنج کرتے ہیں. So that is why is wrong with the world at present. So that is what is wrong with the world at present. ایک سوال ہے. It scraps its obsolete steam engines and the dynamos, but it won't scrap its old prejudices and its old moralities and its old religions and its old political institutions. میجر باربرا کی لائن ہے, دیکھیں کہ مسئلہ کہتے ہیں اس موجودہ دور کا کہ اس نے جو ہے نا اسکریپ سے چیزیں تو بنائی ہیں اور چیزیں ایون پرانی بھی ہو گئی, اسٹیم انجن اور ڈائنامو سے بہت آگے نکل گئی ہیں چیزیں, ان سے تو جان چھڑا لی ہے, لیکن اولڈ پریجوڈسز ختم نہیں ہو رہے. اولڈ جو موریلٹی ہے وہ اس کا جن چمڑا ہوا ہے. اولڈ ریلیجن جان نہیں چھوڑ رہا اور اولڈ جو ہے پولیٹیکل نظریات اور انسٹیٹیوشن جو ہے. یہ برنارڈ شاہ لکھ رہے ہیں اپنے ٹائم کے بارے میں. سچ ریڈیکل پروکلیمیشن انویگوریٹڈ somewhere as others were completely shaken as Barbara herself. I stood on the rock, I thought eternal. جیسے وہ خود کہتی ہے اوور آل سسٹم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لوگ یہی سمجھتے تھے I stood on a rock, I thought eternal, کہ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ نظریات کی جو راک ہے یہ eternal ہے. And without a word it reeled and crumbled under me. So the modern mind was outraged by the Victorian self-complacency. تو یہاں ان کو جو ہے نا ماڈرن والے جو ہے نا ان کے نظریات جو ہیں بدل گئے, 180 پہ جا کے گھوم گئے اور وہ سمجھتے تھے یہ نظریات کو پرماننٹ ثابت نہ ہوئے, بلکہ انہوں نے ہیپوکریٹیکل سمجھا جو وکٹورین سیلف کمپلیسنسی تھی اور جو سیلف سیٹسفیکشن تھی کہ ہم زبردست ایک نظریے کے اندر رہ رہے ہیں, ایک ایسی دنیا ہم نے بنا لی ہے جس کو کبھی فنا اور زوال نہیں ہوگا. تو یہ ان کی غلط فہمی ختم ہو جاتی ہے اور آنے والے جو لوگ ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں. جی تو ایک نیو کنسیپٹ بھی سامنے آتا ہے, سوشل بینگ ورسز اسپرچل بینگ. ٹھیک ہے, ایک طرف سوشل بینگ ہے اور ایک طرف اسپرچل بینگ ہے. سو ینگ مین ہو آر بینگ ٹاٹ بائی دیئر ایلڈرز ٹو پرائز دی تھنگز آف دی اسپرٹ above worldly prosperity found in actual experience that nothing could be attained without money. اب ماڈرن آپ کو پتا ہے مٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے وہ ڈیموکریٹک ورلڈ ڈیولپ ہو چکی تھی, ریولوشن انڈسٹریل ریولوشن کب کا آ چکا تھا. جو انگلینڈ ہے وہ کافی جو ہے نا وہ پھل پھول رہا تھا اور امپائر بن چکی تھی, پوری دنیا سے دولت جو ہے وہ لنڈن کی طرف آ رہی تھی. اور ایک اور چیز ان کے سامنے آ رہی تھی کہ پرانے نظریات میں کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اسپرچل ہیپینس کی طرف جائیں, انر سیلف کی طرف جائیں اور اسپرٹ کا خیال رکھیں. ان ماڈرن لوگوں کو پتہ یہ لگ رہا تھا کہ وداؤٹ منی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از دا ریالٹی. سو دا مٹیریل پراسپیرٹی ہیڈ بیکم دا بیسس آف دا سوشل اسٹینڈنگ. اب نئے دور کے انسان نے کیا سمجھا کہ بہتر لائف تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس دولت ہے, وہ ایک کمفرٹیبل لائف جیتے ہیں, اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ان کو روحانی سکون کیسے ملے گا جب آپ نے کھانے پورا نہ کھایا ہو. بلکہ اب تو ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ سرٹن وٹامنس اور سرٹن لیول پہ اگر آپ پروٹین نہیں لے رہے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ بھی ریسنٹ ریسرچ چاہیے گا, پروٹین نہیں لے رہے تو آپ کا مائنڈ ڈپریشن میں چلا جائے گا, ٹینشن ہوگا, سیلف وہ کنٹینٹمنٹ تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ڈپینڈ ہیومن جو کیمیکلس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے سارا, اور سرٹن چیزیں اگر آپ کھا نہیں رہے, آپ بیلنس نہیں ہے تو پرابلم ہو جائے گا آپ کے ساتھ. Whereas some of the Victorians could satisfy themselves with the contemplation of the cosmic order, identification of some divine intelligence or superhuman plan which absorbs and purifies our petty egoism, and with the merging of our will in a higher will, their successor in the 20th century could not do so. اب وکٹورین کے نظریات جو ہیں ہم نے پہلے ڈیٹیل سے ظاہر پڑھ رکھے ہیں, ان کا جو ایک کاسمک آرڈر پہ جو بلیف تھا, ٹھیک ہے, ان کا جو ڈیوائن انٹیلیجنس پلان کے اوپر ایک یقین تھا, اور جو سپر ہیومن پلان کے تحت وہ سمجھتے تھے چیزیں چل رہی ہیں. اور لیکن ماڈرن مین جو ہے, اب جو جدید انسان سامنے آتا ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ کاپ اپ نہیں کر پا رہا.
They realized every day that the man was more of a social being than a spiritual being. अब मॉडर्न जो मैन का कॉन्सेप्ट है, वो जो विक्टोरियन एक स्पिरिचुअल बीइंग था, अब वो रिप्लेस होता है एक सोशल बीइंग के साथ. सोशल बीइंग मीन कि इंसान जो है ना उसकी सोशल फोर्सेस से वो कंस्ट्रक्ट होता है, अपने एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर से वो बनता है, और वहीं पे उसका माइंड जो है वो कंट्रोल होता है, माइंड की कंडीशनिंग होती है, और इन चीजों से वो बाहर आसानी से नहीं निकल सकता. और एक मैन एक सोशल एनिमल के तौर पे सामने आता, एक स्पिरिचुअल एनिमल नहीं है. स्पिरिचुअल बल्कि एनिमल तो वो वर्ड नहीं यूज करते, स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है, मैन है सोशल बीइंग है. लिहाजा इसको इस पर रिसर्च हो सकती है, इसको समझा जा सकता है. इसके प्रॉब्लम भी फिर सोशल है, उनका इलाज आ रहा है, आप स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में नहीं ढूंढेंगे, बल्कि जैसे सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको हैप्पीनेस मिल जाएगी. So they realized every day that the man was more of a social being than a spiritual being, and that industrial problems were already menacing the peace of the Europe. ठीक है, और जो सोशल यानी सारे प्रॉब्लम थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आने वाली जो तबाही है, जो गरीब और अमीर की बहुत बड़ी डिवीजन सामने आती है, और ये सारे जो प्रॉब्लम है, आप पता ये चल रहा था कि ये सुपर ह्यूमन बीइंग ने नहीं जनरेट किए, बल्कि प्रॉब्लम इंसानों ने खुद बनाए हैं, और इसके कुछ इंसान ही जिम्मेदार है और जिसको बदला जा सकता है. सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यूज. अब जब ये यकीन के साथ वो चलेंगे तो क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ all values. So a number of the 20th century writers began to study and ponder seriously over the writings of the Karl Marx, Engels, Ruskin, Morris, and some of them, like Henry James, discussed practical suggestions for the reconstruction of the society. अब ऐसे राइटर सामने आ रहे थे जिनमें कार्ल मार्क्स का नाम बड़ा नुमाया है, जो और एंगल्स उनके दोस्त हैं, उनके साथ को ऑथर भी हैं काफी सारी बुक्स के अंदर. रस्किन और मॉरिस के वर्क्स भी अब मॉडर्न लोगों को अपील कर रहे थे, एंड हेनरी जेम्स. तो ऐसे लग रहा था अब लोग जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे थे. पुरानी आइडियली जब नहीं रहे इस काबिल हैं, और जो इल्स हैं, जो सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो अब इनको लग रहा था मैन इज ए सोशल बीइंग, तो सोशल प्रॉब्लम होते हैं, रियलिटी सोशल हैं, तो लिहाजा वो चाहते थे कि सोसाइटी फिर हमें आगे बढ़ के एक बेहतर मुआशरे का क्याम करना पड़ेगा. तो सोशल थ्योरीज सामने आ रही थी. सोशियोलॉजी आपको पता है इसी दौर में ब्रांच सामने आई. अब साइकोलॉजी के अलावा सोशियोलॉजी भी आगे बढ़ रही थी, और कार्ल मार्क्स और एंगल जैसे लोग इवन बिल्कुल रेडिकल रिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि सोशलिज्म ज्यादा बेहतर है बाकी चीजों से, क्योंकि जो है अब ह्यूमनिज्म था वो अब ये यकीन के ह्यूमन ही सेंटर में, ये तो ठीक था, लेकिन अब सोशल जो प्रॉब्लम थे उन पे लोग डिवाइड हो रहे थे. इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ज़ाहिर है वो अब किसी सुपर नेचुरल बीइंग में तो वो देख नहीं रहे थे, लिहाजा वो समझते थे कि ये सोशल प्रॉब्लम सोशल मैन नहीं जनरेट की, और मैन अगर सोशल बीइंग है तो इसके सोशल प्रॉब्लम सोशल स्ट्रक्चर को ठीक करने से बेहतर हो जाए. जैसे मैं अक्सर आपको सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहता था कि इंडिविजुअल की तकदीर को वो कंट्रोल करता है, तो वो सोशल बीइंग के नजरिए को ही फॉलो करती है. ये बात आगे बढ़ती है, समझ में आती है. तो मार्क्स के नजरिया से आपको समझ आएंगे कि वो चाहता था कि इसी वजह से एक सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म जो है एक सामने आता है, एक न्यू टाइप का ह्यूमनिज्म. वो चाहता है कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो. मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, खैर सेपरेट एक डिबेट है, शायद आगे चल के हम कुछ थ्योरीज को भी टच करेंगे. एक दफा हम इसको कंप्लीट कर लें मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न को. सो विक्टोरियन बिलीव्ड इन द सैंक्टिटी ऑफ द होम लाइफ. अब विक्टोरियन का एक नजरिया वो ये था कि होम लाइफ जो है, जो फैमिली लाइफ है, इसकी सैंक्टिटी को वो काफी इसको कदर की निगाह से देखते थे. बट इन द 20th सेंचुरी द सेंटिमेंट्स फॉर द फैमिली सर्कल डिक्लाइंड. 20th सेंचुरी जो इंसान है इसमें आप ये प्रॉब्लम भी देखेंगे कि जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो अभी भी, आपको पता है ईस्ट में अक्सर लोग ये कहते हैं कि वेस्ट का जो फैमिली सिस्टम है वो क्रम्बल कर गया है, तो हमारे यहाँ शुक्र है कि ये चीज मौजूद है. तो उनके यहाँ वाकई जब मॉडर्न मैन स्टार्ट होता है तो फैमिली का जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी. अब फैमिली का मतलब सिर्फ इमीडिएट मदर और आपके फादर हैं बस, और बहन भाई, और वो भी ज्यादा अरसे के लिए नहीं. तो फैमिली सर्कल जो है वो सैंक्टिटी उसकी खत्म कर दी गई थी. ठीक है, जो क्रिश्चियन मोरालिटी और रिलीजन जो है वो बेसिक कर रहा था फैमिली एथिक्स के ऊपर, तो वो जो है डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो जाती है. सो मोर ओवर यंग पीपल हु बिगन अर्ली टू अर्न देयर लिविंग not greater opportunity of the mixing with each other, and to them sex no longer remained a mystery. उससे पहले आपको पता है सेग्रीगेशन होती है, जैसे हमारे मुल्क में अभी भी है, मेल और फीमेल को स्ट्रिक्टली सेपरेट रखा जाता था, खवातीन को तो खैर पढ़ने ही नहीं दिया जाता था. आपको पता है ये मॉडर्न मैन ने स्टार्ट किया है. विक्टोरियन एज तक जो है
وہ ابھی تک یونیورسٹی میں جانا فیمیل کو الاؤڈ نہیں تھا، نہ ہی فیمیل جو ہے کسی پروفیشن میں جا سکتی تھی. اس لیے جو آپ ان کی ہیروئنز دیکھتے ہیں جین آسٹن سے لے کے آگے چارلس ڈکن اور سے آگے جارج ایلیٹ کی ہیروئنز تک، یہ ساری نان پروفیشنل آپ کو نظر آتی ہیں. بہت کم ہے، اگر کسی پروفیشن میں کوئی ایک آدھ ملے گی تو وہ صرف ریلیجن کے پروفیشن میں جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پروفیشن سے الاؤڈ نہیں تھا. So love became much less of the romance and much of more of an experience. یہاں پہ جو نظریہ ہے ان کا، جو کہ فیملی ایتھکس بھی چینج ہو چکی ہے، لہٰذا ان کا لو کے بارے میں نظریات بھی وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ پرانے وکٹورین ایج تک رومانس کا نظریہ بھی چل رہا ہے، لو جہاں پہ پلیٹونک لو کا جو نظریہ چل رہا ہے، لیکن اب ان کے ہاں لو جو ہے وہ رومانس نہیں رہا بلکہ ایک تجربہ بن گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ محبت بھی ایک تجربے کا نام ہوتی ہے، اور محبت فزیکل تعلق کو کہتے ہیں. سو دیر آر سم آف دا ایگزامپل آف ڈسکریمنیشن آف ویلیوز. تو یہ کچھ ایگزامپل ہیں. جیسے ہم نے کہا سوشل لیول پہ رائٹر آ رہے تھے جو ریسٹرکچر کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہوم سینکٹیٹی سمجھا جاتا ہے ایک سیکریٹ انسٹیٹیوشن، بلکہ ایک اور بھی سلوگن سامنے آیا تھا جو میں نے شاید درج نہیں کیا، نتھنگ از سیکریٹ کا، کہ کچھ سیکریٹ نہیں ہے، جو ہم نے مقدس بنا لی ہیں نا چیزیں تاکہ ان پہ بات بھی نہیں کرنی. تو یہ بھی ایک سلوگن سامنے آتا ہے کہ نتھنگ از سیکریٹ، اسپیشلی پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے. تو پریویل کیا کر رہا ہے پھر، کیا چیز ہے، کس نظریے کو کسی حد تک وہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ماڈرن مین جو ہے یہ ماڈرن لٹریچر اسی پہ بیس کرے گا. یہ ماڈرن آتھر آپ پڑھیں گے تو آخر اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا نظریہ جو سائنٹیفک آؤٹ لک کی زیادہ تر. سو ماڈرن رائٹر ہیڈ، یہاں پہ آپ کہیں گے نا سائنٹیفک جو سپرسٹیشن ہے وہ یقیناً اس کے خلاف ہے. یہاں پہ سائنٹیفک آؤٹ لک، جینوئن آؤٹ لک کی بات کی جا رہی ہے. سو ماڈرن مین، the modern writer had therefore to cultivate a fresh point of view and also a fresh technique. اب ماڈرن رائٹر کو کیا چاہیے تھا، وہ پرانے تو نظریہ ختم ہو گیا، لہٰذا ماڈرن رائٹرز نے سوچا کہ ہماری نہ صرف خیالات نئے ہیں بلکہ ان خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے ہمیں نئی ٹیکنیک بھی چاہیے. So the impact of the scientific thought was mainly responsible for this attitude of interrogation and disintegration of the old values. The scientific truths which were previously the proud possessions of the privileged few were now equally intelligible to all. اب پہلے کیا ہو رہا تھا، وکٹورین ایج تک آپ کو پتا سائنس تو چل رہی تھی، رینیسانس اسٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن سائنس کی بات کون کرتے تھے، ہائیلی انٹلیکچوئل جو کلاس ہوتی تھی، صرف وہی سائنس پہ بات کرتی تھی، وہی جانتی تھی، اور انہیں کے پاس یہ پریویلیج تھا، یہ سمجھ رہے ان کو یہی لگژری حاصل تھی کہ وہ سائنس کے نظریات کو سمجھتے. عام آدمی نیچے بالکل اسے نہیں پتا تھا، وہ سائنس کو دیکھتا تو تھا ایک میجک کی طرح، لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا کہ سائنس کہتی کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ مین جو ہے نا، لو مین، آپ کبھی بازار میں جائیں کسی بندے سے پوچھیں سائنس کیا ہے، نہیں سمجھ سکتا، وہ سائنس کو بالکل نہیں جانتا، اور سائنٹیفک لک کیسے، آؤٹ لک کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس ٹائم پہ یہی حالات تھے ان کے. لیکن ماڈرن ٹائم آیا تو کیا ہوا، ان دا ایج آف دا میس ایجوکیشن دے بگن ٹو اپیل ٹو دا میسز. اب تعلیم بہت عام ہو چکی تھی انگلینڈ کے اندر، اسکول سسٹم، کالج سسٹم، یونیورسٹی سسٹم اسٹیبلش ہو چکا تھا، اور سب تعلیم اب حاصل کر رہے تھے. تو بالکل عام آدمی تک جو سائنٹیفک نظریات ہیں وہ پہنچ چکے. تو اب یہ پہنچیں گے تو ظاہری بات ہے سائنٹیفک لک آئے گی. The physical and the biological conclusion of the great scientists like Darwin, Lyell, and Huxley created the impression of the new generation that the universe looks like a colossal blender, and that the human life on our inhospitable globe is an accident due to the unknown causes. اب ڈارون اور ہیکسلی اور لیل جیسے ان کے جو نظریات ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہے تھے، اور لوگ سوچنے لگے تھے، اور لوگوں کو یہ پتہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ جو نیو سائنٹسٹ ہیں ان کا کائنات کے بارے میں جو اسٹیبل نظریات ہیں وہ بریک ہو گئے تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ دس از اے کولوسل بلنڈر. ٹھیک ہے، ایسے لگتا تھا ان ہاسپٹیبل گلوب پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت سفرنگ، پرابلمس ہیں، انجریز ہیں اور ڈیزیزز ہیں، اور ایک ایکسیڈنٹ لگتا تھا، کوئی پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور ایک انٹولڈ میزری کی ایکسپلینیشن تھی. تو نئے جو سائنٹیفک نظریات تھے وہ جو ہے نہ صرف رائٹرز ان سے امپریس ہوتے ہیں بلکہ عام آدمی بھی اب اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہاں ہم کرتے ہیں تھوڑا سا بریک. سو سائنٹیفک آؤٹ لک پریویلز ہے، یہ ہم نے لاسٹ پہ بھی ڈسکس کیا، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ آ گیا. تو یہ میں نے ڈفرینٹ پوائنٹس بنائے ہیں، یوں سمجھے اگر یہ 10ویں سلائیڈ ہے تو آپ کے 8 یا 10 یا 9 سے 10 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اس کے سوال آپ سے. سو نیچر ایز اے سسٹم
ٹھیک ہے. نیچر ایز اے سسٹم, جو کانسیپٹ آف دا نیچر ہے وہ بھی بدلتا ہے ان کے. ہاں, دے بیگن ٹو لک اپون نیچر ناٹ ایز اے سسٹم ناٹ پلانڈ بائی دا ڈیوائن آرکیٹیکٹ. ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ڈیوائن آرکیٹیکٹ نے ایک پلان کر کے آپ عطا کی ہے, بٹ ایز اے پاورفل بلائنڈ pitiless and wasteful force. جو ماڈرن کا نظریہ آتا ہے وہ اس کو کوئی benevolent force نہیں سمجھتے نیچر کو, ٹھیک, بلکہ ایک بلائنڈ pitiless اور ویسٹفل فورس سمجھتے. These impressions filled the people of the 20th century with overwhelming pity, despair and stoicism. اب وہ ساتھ آتا ہے stoicism کی فلسفی, آتا ہے, کوئی یاد ہو گیا, ہم نے پڑھی تھی ایک دفعہ. یعنی ہم نے برداشت کرنا ہے انسان نے, نیچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اصل میں وہ آپ کے ساتھ کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک بلائنڈ فورس ہے, اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. چاہے آپ جتنے بھی اچھے ہیں, جتنے بھی نیک ہیں, آپ پہاڑی پہ آپ رہتے ہیں, ہر وقت باتیں کرتے ہیں, لیکن جب زلزلہ آئے گا تو وہ آپ ان سے گر جائیں گے اور مر جائیں گے. The number of the writers bred and brought up in such an atmosphere began to voice these ideas in their writing. تو اب جو نئے رائٹر تھے وہ نیچر کے نیو کانسیپٹ کو بھی اپنی رائٹنگ میں لے کے آ رہے تھے, جیسے سوشل ویلیوز کے کانسیپٹ کو, ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایز اے سوشل بینگ ہے, اس طرح کے نظریات کو سامنے لا رہے. تو ایج آف مشین, یہ جو نئی ایج ہے یہ کیا تھی؟ یہ ایک ایج آف مشین ہے. The 20th century has become the age of machine. Machinery has no doubt dominated every aspect of modern life. سائنس ڈیولپ ہوئی, مشین اصل میں کہتے ہی اس چیز کو ہے جو آپ کے کام کو آسان بنائے. ہر وہ چیز مشین ہوتی ہے جو آپ کے کام کو آسان بنا دیتی ہے. سو اب ہر چیز کو آسان بنانے کے لیے, زندگی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے ایک مشین آ چکی تھی اور انسان مشینوں کا عادی ہو چکا تھا. اور ہم آپ کتنے آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ موبائل فونز کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے 24 آور. So machine has no doubt dominated every aspect of the modern life, and it has produced mixed response from the readers and writers. Some of them have been alarmed at the materialism which machinery has brought in its wake, and they seek consolation and self-expression in the bygone, unmechanized and pre-mechanical ages. تو کچھ رائٹر جو ہیں وہ پیچھے کی طرف نوسٹیلجیا کی طرح دیکھ رہے ہیں اور وہ بالکل ڈسسیٹسفائیڈ آپ کو نظر آئیں گے ماڈرن ڈے لائف کے ساتھ. وہ اس میں اسپرچل بیرنس دیکھیں گے, ہالونیس دیکھیں گے, وہ ماڈرن مین کو ہالو مین قرار دیں گے اور کہیں گے کہ پچھلی دنیا اس سے بہتر تھی. یہاں یعنی کہ رائٹرز میں آپ کو مکس رسپانس ملے گا, ایون مشین کو لے کر بھی مکس ملے گا. کچھ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا, زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی, سہولت والی ہوگی, بہتر ہو گئی. پہلے تو گلیاں گندی ہوتی تھیں, ہر وقت بیماریاں ہوتی تھیں, لوگوں کو ہاتھ تک صاف کرنے کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ مشینیں آ چکی ہیں تو اب آپ کی زندگی بہتر ہو گئی ہے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے ہیں. اور کچھ اس کو دیکھ رہے تھے کہ میکینیکل لائف جو ہے اس نے الٹا تباہی لائی ہے, الٹا آپ کے لیے ڈسسیٹسفیکشن لے کے آئی. So others, however, being impressed by the spectacle of the mechanical power, producing a sense of mathematical adjustment and simplicity of the design, and conferring untold blessing on mankind, find a certain rhythm and beauty in it. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے, میکینیکل لائف نے آپ کی زندگی کو بہتر کر دیا ہے. سو دے سی بیوٹی اینڈ ردم ان دس ماڈرن لائف. ان کے خیال میں ردمیکل ہو گئی ہے اور بیوٹیفل ہو گئی ہے, زندگی آرام دہ ہو گئی ہے. But there is no doubt that whereas machinery has reduced drudgery, accelerated production, یقیناً مشین نے آپ کے لیے ڈرجری کم کر دی ہے. جو خواہ مخواہ کی مشقت انسان کرتا تھا بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے ان مشینوں نے وہ کم کر دی. ایون جانوروں کو بھی کافی آزادی مل گئی ہے. مطلب جب میکینیکل جو ہے وہ آگے, رکشا آگے, تو جو ہے وہ ہارس جو ہے وہ آزاد ہو گیا, گدے گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی. So they accelerated production. بڑی بڑی فیکٹریاں جب لگی تو بہت زیادہ مقدار میں چیزیں بنی اور وہ چیزیں زیادہ لوگوں تک اویلیبل ہو سکتی تھی. And raised the standard of living, it has given rise to the several distressing and complications. تو ساتھ ساتھ اس نے مشین کی جو لائف ہے, جو مشین کی جو ایج ہے, اس کے اپنے پھر مسائل بھی ایک نئی طرح سے وجود میں آتے ہیں. The modern man has now to live by the clock, applying his energies not according to the mood and the impulse, but according to the time schedule. اب آج کا انسان بھی ویسی پوسٹ ماڈرن مین بھی, کیونکہ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی بس ملتی جلتی چیزیں ہیں. آگے ہم سمجھیں گے اس چیز کو بھی کہ کہاں ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور کہاں وہ سیم ہی بات ہے. اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے, جو ماڈرن مین تھا, اب وہ کلاک
پہ چلتا ہے. آپ کو پتا ٹائم یہ بھی ایک مشین ہے, جو کلاک ہے, جو گھڑی ہے, وہ بھی ایک مشین ہے, تو مشین کے مطابق چلتا تھا. اور وہ اپنی موڈ امپلس کے مطابق نہیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے تو میں آج صبح نہ جاؤں کام پہ, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ میری پے کاٹ لیں گے. تو موڈ میں نہیں, ٹائم کے مطابق چلنا. تو ٹائم جو ہے وہ کلاک جو ہے وہ آپ کو چلا رہا تھا, یعنی ایک مشین جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کب آپ نے اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب کھانا کھانا ہے, یہ گھڑی بتائے گی آپ. So all these ideas are found expressed in the modern literature because the 20th century author has to reflect these atmosphere, this atmosphere. تو یہ جو ایٹموسفیئر ہے مشین کے ریگارڈنگ جو کنٹراڈکٹری جو آپ کے نظریات ہیں, تو یہ دونوں آتھرس میں نظر آئیں گے. یعنی جو آتھر ہے یا تو وہ دونوں نظریات آپ کو دے رہے ہوں گے, یا پھر ایک بینیولنس کی بات کر رہے ہوں گے, آج کے ٹائم کو بہتر سمجھیں گے, اور ایک وہ بھی ہیں جو اس ٹائم کو برا سمجھیں گے. لیکن پوائنٹ, سینٹرل پوائنٹ کیا ہوگا, وہ ماڈرن لائف اور اس میں ہونے والا جو مشینوں کا عمل دخل ہے وہ ضرور آپ کو ہائی لائٹ ہوگا. اب نیو ایجوکیٹڈ کلاس بھی کہا گئے تھے, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا, پہلے تو بالکل ایلیٹ کلاس اور اس کا لٹریچر ہوا کرتا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مڈل کلاس ایک ایجوکیٹڈ ہوتی ہے اور ناول کا ایک نیا جو ہمارے سامنے آتا ہے. اور مڈل کلاس جب ڈومینیٹ کرتی ہے تو وکٹورین ایج میں آپ وکٹورین موریلٹی بھی دیکھتے ہیں, یہ ساری مڈل کلاس کی تھی. اب ایلیٹ کلاس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس, پاور تو ایلیٹ کلاس کے پاس ہی ظاہر رہتی ہے, لیکن ویلیوز جو ہیں وہ مڈل کلاس کے پاس. اور اب ہم ایک نئی کلاس دیکھتے ہیں مرج ہوتی ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, جو لوور کلاس ہے, اس کا ایک عمل دخل ہمیں آرٹ میں, لٹریچر اور کلچر میں نظر آتا ہے, وہ ہے نیو ایجوکیٹڈ کلاس کی شکل. Another important factor which influenced modern literature was the large number of the people of the poor classes who were educated by the state. اسٹیٹ نے کیا کر دیا تھا, میتھس ایجوکیشن نے کیا کر دیا تھا, مشین نے کیا فائدہ کیا تھا, پرنٹنگ پریس مشین ہے, کتابیں پبلش ہوئیں. اب آپ دیکھیں کہ اب تو بالکل ہی موبائل جو ہے ہر بندے کے پاس ہے, اور اسے کوئی بھی ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کر سکتا ہے. یہ چیزیں آپ پرانے زمانے میں سوچیں کہ ایک ٹائم تھا کہ بادشاہوں کی لائبریریوں میں بھی, آپ کو پتا ہے پرانے میں وہ پڑھتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جو اس کے پاس 1500 کتابیں تھیں, بڑی بات ہے, جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی, آپ کو پتا ہے 1500 بکس کتنی ہوتی ہیں. اور آج جب میں سوچتا ہوں میرے پاس ہے اتنی تو کتابیں, تو یہ آپ اندازہ لگا لیں میں جو کوئی آئی ایم نو مین. اور اس زمانے کے کسی زمانے میں لائبریریز میں بھی اتنی ہی کتابیں بڑی مشکل سے ہوا کرتی تھی. اب یہ جو ٹرن آف ایج آ گیا, ایکسیس ہو گئی ہر چیز کے اوپر, اسٹیٹ نے ایجوکیٹ کر دیا لوگوں کو,